बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जब भी पीर आता है तो यकीन कीजिए कि मेरी तो हैरत जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाती है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे जराइम हो रहे हैं। और ये कहना कि बड़े अफसोस हुआ है जुर्म का, अब तो ये कोई बात ही नहीं रह गई, कोई क्या अफसोस होना, क्योंकि जब जुर्म बार बार हो रहा हो तो वो रूटीन बन जाती है। और फिर सहाफ़ी जो है वो भी उस पर ना नम हो जाते हैं बिल्कुल, कि बार बार हो रहा है एक चीज़, बार बार हो रही है एक चीज़। लेकिन मैंने इस बात पे थोड़ा सा तज़िया करने की कोशिश की कि वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पे आज भी ये जुर्म है कि एक दूसरे पे तेल डाला जाए और उसको जला दिया जाए जुर्म के तौर पे। बर्न सेंटर्स दुनिया में हर हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, लेकिन वो बर्न सेंटर्स होते हैं उन लोगों के लिए जो कि किसी आग में पकड़े जाते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी आग लगी थी, जैसे किसी के घर में आग लग जाए तो बर्न सेंटर्स उनके लिए होते हैं। हमारे यहाँ जो बर्न सेंटर्स हैं, जैसे मेयो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा बर्न सेंटर है, ये बर्न सेंटर्स हैं उन जराइम के लिए, उन जराइम की फोरकास्ट के अंदर जो घरों के अंदर हो रहे हैं। और ये जराइम करते कौन है? ये जराइम करती हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ ज़्यादातर 99%। मैंने नहीं अभी देखा कि ये इसके अलावा मर्द इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ख़वातीन के ख़िलाफ़ करती हैं। और ये जुर्म जो शेखुपुरा के करीब हमारी एक जगह है फरोज़वाला, यहाँ पे लाहौर से बिल्कुल आधे घंटे की ड्राइव पर है, यहाँ पे एक ख़ानदान में जो हादसा पेश आया, एक नई नवेली दुल्हन के साथ, नई नवेली दुल्हन कहना चाहिए, वो चंद माह की प्रेग्नेंट थी, 7 माह शायद हुए थे शादी को, 5 माह की वो प्रेग्नेंट थी, नई नवेली दुल्हन थी, किसी की बेटी थी, वो नई नवेली हो या ना हो, उसके साथ जो हादसा पेश आया। इस पर सबसे पहले तो हम अपने रिपोर्टर जो फरोज़वाला में है आमिर राना, उनसे बात करेंगे, फिर हम स्टूडियो में आएंगे और हमारे साथ ज़हीरुल हसन भाई होंगे जो कि ख़तीब हैं इमाम हुसैन सलाम के रोज़े पे, और हमारे साथ डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब होंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब जी। और हमारे साथ अल्लामा अब्दुल्ला साकिब भाई होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले जो है वो थोड़ी सी अपडेट ले लें आमिर राना से कि ये सूरत हाल का पेश मंज़र क्या है, आमिर पस मंज़र क्या है, और अब ये सूरत हाल कहाँ तक पहुँची। और ये भी थोड़ा सा फरमाइएगा किस तरह के हादसे तकरीबन किस तरह कितने होते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको इस हादसे के बारे में थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताता चलूं। ये जिला शेखुपुरा का ये इलाका है फिरोजवाला, और फिरोजवाला के अंदर एक हैदर रोड गांव है जिसे नज़द मुल्ला हवेली भी कहा जाता है। ये वाकया वहां पे पेश आया है जहां पर एक 7 माह कबल एक लड़की जिसका नाम सना है, वो अपने हाथों को मेहंदी लगाकर नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के नए घर में जाती है और एक अच्छे ख्वाबों की तरह के मैं भी एक अच्छी और आबाद जिंदगी यहाँ पे बसर करूंगी। लेकिन जब वहां पे पहुंचती है तो वहां पर रोजाना की बुनियाद पर जो बहस तकरार और शुरू हो जाता है। जो बड़े मौसर जराए, जो फैमिली जराए हैं सना के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो लड़ाई झगड़े की जो वजह है ना, वो सना की जो सास है वो ये चाह रही थी कि जो मेरी बेटी है जो कि सना की नंद है उसकी शादी हो जाए सना के भाई के साथ। अच्छा। तो जब दोनों फैमिलीज में ये बात बन ना पाई, जिसे पंजाबी में वट्टा सट्टा भी कहते हैं, तो वो मामला खत्म होने की बजाय तूल पकड़ गया और रोजाना की बुनियाद के ऊपर सना को पिंच करना शुरू कर दिया, टोंट करना शुरू कर दिया, और इवन के जो मार पिटाई भी आपस में हाथापाई भी होती है नंद सास की नंद बहू के साथ और सास बहू के साथ, ये भी मामला शुरू हो गए। ये 19/1/2026 को ये वक़ुआ असल में रोनमा हुआ 3 बजे के दरमियान के, जब आपस में अच्छी खासी लड़ाई हुई तो सना के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। ये उसके बाद जी आमिर, ये लड़ाई सिर्फ वट्टे सट्टे की वजह से हुई है? तो खबरों में ये भी था कि ये जहेज का भी एक मसला था। बिल्कुल, जब वट्टे सट्टे के ऊपर बात ना बन पाई तो सास और नंद ने ये बहू को कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा तो जहेज भी कम है, तुम घर से क्या लेके आई हो, हमने भी तो तुम्हें बसाया हुआ है ना अपने घर में, अगर तुम हमारी बेटी अपने घर में बसवा दोगी तो क्या ये कोई बुरी बात है? उसने कहा कि मेरा भाई नहीं मान रहा तो मैं आपकी जो बेटी है, जो मेरी नंद है, मैं उसे कैसे वहां पे मतलब कह दूं बसने के लिए, मेरी माँ ही नहीं मान रही। तो फिर उन्होंने एक और नया उसको परेशान करने के लिए एक वतीरा बना लिया, तुम्हारे पास जहेज भी नहीं है, तुम्हारे पास ये चीजें भी कम है, तुम्हारे पास वो चीजें भी कम है। तो इस बात को लेकर वहां पर रोजाना की बुनियाद पे आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उस लड़ाई झगड़े के जो एंड है वो सना को अपनी जान
کو دے کر پیش کرنا پڑا. عامر یہ بتائیے کہ ثنا جو ہے یہ نوجوان لڑکی ہے، ظاہر اس کی نئی شادی ہوئی ہے، اس کی ساس جو ہے وہ ایک جوان بیٹے کی ماں بھی ہے، جبکہ اس کا بیٹا یہاں پہ حادثے پہ موجود نہیں تھا. تو ایک بوڑھی عورت نے ایک جوان عورت کو آگ لگائی، یہ بات تصدیق شدہ ہے؟ اس میں دو کنٹراڈکشن سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں. ریسکیو ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ جب ثنا کو کمرے سے بند کمرے سے جب باہر نکالا گیا تو اس دوران چونکہ اس کے سارے جو کپڑے ہیں اور باڈی ہے وہ برن ہو چکی ہوئی تھی، تو جب اس کو وہاں سے نکال کر ریسکیو گاڑی میں بٹھانے کے دوران جب ہسپتال لے جایا گیا تو اس دوران ہم نے ان سے جب بات کی تو اس نے ان سے پوچھا کہ ثنا تمہارے اوپر آگ کس نے لگائی ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ میں نے خودکشی کی ہے. یہ ریسکیو سورس بتا رہے ہیں. لیکن جب ہاسپٹل میں ثنا پہنچتی ہے اور اس کے وارثان وہاں پہنچتے ہیں تو جب اسے تھیٹر کے اندر یا آئی سی یو کے اندر ایمرجنسی وارڈ کے اندر لے جایا جا رہا ہوتا ہے، جب اس دوران جو اس کے ورثا نے ویڈیو بنائی ہے تو اس دوران جب ثنا سے پوچھا گیا کہ ثنا تمہاری کیا ساس نے تمہارے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی ہے، تو ثنا کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ تھی یس میری ساس نے لگائی ہے. یہ دونوں سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پولیس کے پاس ہیں اس وقت، اور ان دونوں کو لے کر اور آئی وٹنسز جو لوگ موجود تھے جب ثنا کو دروازہ کھول توڑ کر باہر نکالا گیا تو لوگوں نے جب دیکھا، اس دوران بھی ان لوگوں سے بھی جو بات چیت ہے وہ بھی چل رہی ہے. یہ دروازہ باہر سے بند تھا یا اندر سے بند تھا؟ دروازہ بالکل اندر سے بند تھا، لیکن اس دروازہ کھلنے میں اور دروازہ نوک کرنے میں ایک بڑی چھوٹی سی انٹرسٹنگ سی سٹوری، وہ بھی میں آپ کو اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ ثنا جس گھر کے اندر بیاہ کر گئی تھی وہ کرائے کا گھر تھا جی. تو فیملی ہے جو کہ اس مقدمے کی مدعی بھی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ہے، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں 3 بجے مالک مکان کی طرف سے کال کی گئی تو ہم جب موقع پہ پہنچے تو ہم دروازہ نوک کر رہے تھے اور جو دروازہ ہے وہ کھولا نہیں جا رہا تھا جی. مالک مکان اوپر سے گیا دیوار پھلانگ کر اور اس نے جا کر جب دروازہ کھولا اور ثنا کو باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس کی جو نند ہے اس کو بوری کے ساتھ اور موٹے کپڑے کے ساتھ اسے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس بات بھی ہے دروازہ خود نہیں کھولنے کا، دروازہ اوپر سے جا کر مالک مکان میں اور اس بچی کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ چیخو پکار بہت زیادہ تھی محلے کے اندر. اور آپ کو پتا ہے کہ محلے میں جو 7 گھر ہوتے ہیں وہاں پر اگر تھوڑی سی بھی آواز اور شور ہو تو سب کو پتا چلتا ہے. لوگ پہنچ جاتے ہیں. عامر بہت شکریہ، آپ نے یہ ساری بات سنائی. جناب علامہ ظہیر بھائی بھی آگے. السلام علیکم ظہیر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ظہیر بھائی یہ واقعہ تو سارا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. سب سے پہلے اس میں بتائیے کہ اس کو جب تجزیہ کرنا تو کس معاشرتی پہلو سے کرنا چاہیے، وٹے سٹے کے حساب سے یا جہیز کے سامنے مد نظر رکھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم شریف. ظاہر ہے کیس تو جی ایک عدالت کا کیس ہے، کورٹ کا کیس ہے، تو وہی بیٹھ کر جو ہے نا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کو دیکھیں گے. ہم نے تو اس سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم کیا لوگوں کو گائیڈ کر کے بتا سکتے ہیں. اس میں 2-3 موضوعات جو ہے نا وہ وٹا سٹا بھی ہے اور جہیز مین چیز جو ہے نا جو اور اس میں تیسری چیز ہے عورت کو کر رہی ہے جرم. وہ تو مطلب جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا عجوبہ نہیں ہے. بین معنی کہ ساس اور بہو کی لڑائی اور خواتین کے ساتھ لڑائی جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے. اچھا تو اس میں مین جو ہے نا وہ جہیز، اور پھر پنجاب کا بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ کلچر ہے یہ وٹے سٹے کا نا. پنجاب سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو یہ وٹے سٹے کا کانسیپٹ بہت کم ہے، اور اس کی بھی ایک مین وجہ جو ہے نا وہ لڑکی کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وٹا سٹا ہو جائے گا تو پھر ہماری جو ہے نا وہ بیٹی کی زندگی کی اور سیکیور ہو جائے گی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر 2 خانوادوں کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہ آپ کسی ایک کو سیکیور کرتے 2 کی زندگیوں کو انسیکیور کر دیتے، اور یہ تجربات سے ثابت شدہ چیز ہے. لیکن اب آتے ہیں جو جہیز کے پہلو پر ظاہر ہے یہ تو کسٹم ہے، اور اس کا بھی جو ہے نا مس یوز والی بات ہے. جی بالکل. اس پر بیٹھ کر اگر انالیسس کریں گے تو کیا ہوگا کہ مثبت بھی ہے منفی بھی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کون ہے، آگے سے پڑھے لکھے ہیں نہیں پڑھے لکھے ہیں، ان کا اپنا پرپس کیا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا. تو اس لیے ہم فارمولہ نہیں دے سکتے، یعنی نہ اس کو رد کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو انکریج کیا جا سکتا ہے. تو یہ کیس ٹو کیس بیسس پر فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک جہیزیے کا تعلق ہے، یعنی جہیز جو ہے نا ڈاوری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بھرپور طریقے سے کسی نہ کسی طریقے پر کمپین چلانی چاہیے. اب اس کے حق میں یا اس کے خلاف؟ اس کے خلاف. اچھا اس کی بھی میں اب 3 وجوہات جو ہے نا بیان کروں. نمبر 1 تو یہ ہوتی ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی طور پر اسلام، ہم مسلمان ہیں
تو اس کے احکامات کیا ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ معاشرے میں پریکٹسنگ کیا ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ میں اگر تیسرے سے شروع کروں تو اس کا پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بیٹھ کے کہیں یہ لائن ٹیڑھی ہے تو وہ ساری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سیدھی لائن لگا کر بتائیں کہ یہ ٹیڑھی ہے، تو سیدھی لائن کبھی آج تک ڈرا نہیں کی، حتیٰ علماء نے بھی، اور ہمارے اشرافیہ حکمران سارے کے سارے، اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ لا یصلح عوام امتی اللہ بخواصها، کہا جب تک خواص کی اصلاح نہیں ہوگی تو عام لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اور جب پوچھا تھا کہ ما خواص امت کا یا رسول اللہ، تو فرمایا اربع، الملوک والعلماء والعباد والتجار، یہ 4 قسم کے لوگ جو ہے نا جب تک یہ اس لعنت سے جان چھڑانے کی بات نہیں کریں گے اس وقت تک عام لوگوں تو آپ کو لگتا ہے علماء نے ایک رول ادا نہیں کیا نا۔ میں نے تو آج تک سوشل میڈیا پر ابھی بھی نہیں دیکھا، میں بہت کچھ دیکھتا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے علماء کے متعلق کہا جائے کہ ان کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور اس طرح سے ہوئی ہے، تو بتائیں نا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو چھپا کر نہیں دکھا کر کرنے والی ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ رول ماڈل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کسی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کون سی 10 ایسی شادیاں ہیں جس کو میں کہوں کہ اگر آپ نے شادی کرنی تو اس طرح سے کریں، کوئی تو بتا دیں نا، اور اس میں پھر افراط و تفریط نہ ہو۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ بالکل ہی جو ہے وہ زیرو کر دیں جس کے اندر جوان کہ جی مجھے تھوڑا بہت تو کچھ کرنے دیں۔ اچھا، اب پہلے جہیز کا اسلامی طور پر جو ہے نا وہ عورت کے لیے لانا نہ فقط یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو تو کہیں پر اس کا اسلام میں وجود ہی نہیں ہے۔ نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، نکاح ہوتا ہی اس شرط کے اوپر ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ سیکولر لوگ معذرت کے ساتھ وہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، جی عدالت کی بات کرتے ہیں، تو چونکہ عدالت نہیں کر سکتے اللہ نے کہہ دیا تو 4 شادیاں نہیں۔ او بندہ خدا، یہاں پر عدالت محبت والی نہیں ہے جس کی اللہ نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے ہو، یہاں پر نان و نفقے کی ہے۔ جب نان و نفقہ مرد کے ذمے ہے تو وہاں پر جہیز کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ یعنی کہ جو براوی والا کانسیپٹ ہے یہ محبت کا نہیں ہے، یہ نان و نفقے کا ہے۔ تو نان و نفقہ جب مرد نے قبول کر لیا اور نکاح کے اندر شرط یہ ہوگی تو جہیز کا تو اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ نہیں جی وہ جہیز جو ہے نا شرعی طور پر گفٹ ہے جو ماں باپ دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب یہ تو ہے قانون یا فارمولا، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی لسٹ بتا کر باقاعدہ سے مطالبہ کر کے اور کہتے ہیں نا یہاں پر انگوٹھا رکھ کے جو ہے نا وہ جہیز لیا جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل، ڈاکٹر صاحب 3 ممالک جو ہے نا وہ میری نظر سے گزرے پچھلے 24 گھنٹے میں جن جہیز کی وجہ سے یہ جلانے کا معاملہ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ہندوستان میں، اس کے بعد پاکستان میں اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں۔ یہ واقعات باہر شاید کبھی کوئی ہوئے ہوں تو وہ شاید ریکارڈ کے اندر یا ڈیٹا کے اندر ہی نہیں ہے، لیکن میں نے بھی اسکول کے اندر بچپن میں اپنی جو دینیات کی کتاب تھی اس میں ایک چیپٹر پڑھا تھا کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ اب یہ لعنت انسانی لعنت تو نہیں ہو سکتی نا، لیکن ہم نے جب بھی علماء اکرام سے پوچھا انہوں نے اس پہ ایک سافٹ کارنر لیا کہ نہیں، اگر کوئی اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے تو دے، اس پہ لعنت کا لفظ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تعلق ہے جہیز کا، میں اس پہ 1-2 باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم جس مقدمے کی مناسبت سے آج اس پروگرام کو لے کے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں یقیناً جیسے ابھی علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا عدالتی معاملہ ہے، قانون کے وہ اس وقت زد میں ہے، تو یقیناً ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ضمن میں انشاءاللہ انصاف کا جو ترازو ہے وہ تھام کر بیٹھے ہوں گے۔ یقیناً اس میں دونوں پہلو جو بھی ہمارے وہاں نمائندہ نے بتائے ہیں اس کو لازمی ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اس کے 2 بیانات آ چکے ہیں، جو قتل ہونے والی خاتون ہے ثنا بیٹی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اگر اس کو غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اگر وہ ظلم کا نشانہ بنی تو اللہ اس کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ تو بلا شبہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی لحاظ سے بھی۔ بعض اوقات یہ جو خاندانی سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو چونکہ اس کا جو پہلا بیان ہے اس سے بعد کچھ اور واضح ہو رہی ہے، اور نند کا آگ کو بجھانے کی کوشش کرنا وہ بھی کچھ اور نشاندہی کر رہا ہے بعد میں بیان اس کا۔ تو اس لیے انصاف کا ترازو تھامنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس مظلومیت کے پس پردہ ہم کسی اور کے ساتھ بھی ظلم کر دیں۔ دوسری بات جہاں تک تعلق جہیز کی ہے، میں سمجھتا ہوں جیسے علامہ صاحب نے بڑی واضح ارشاد فرما دی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد اور عورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کا فرق اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ مرد ہوتے ہیں قوامون، قوام کا یہ قیم کی جمع ہے، قیم کہتے ہیں سسٹم کو قائم کرنے والا، نظام بنانے والا۔ جب گھر بنایا جاتا ہے نا خامد اور بیوی دونوں کو ملا کر تو وہ ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی جاتی ہے، تو اس کا جو قیم ہوتا ہے نا، ذمہ دار جو ہوتا ہے، ناظم ہوتا ہے، وہ خامد ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی۔ اس ریاست کی ضروریات کو پورا کرنا وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ بر صغیر میں ہم نے جو یہاں کا کلچر تھا نا اس سے متاثر ہو کر پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر یہ جو جہیز کا معاملہ ہے، وگرنہ آپ جائیں
तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर, किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर, चूँकि हम अरब में पढ़ते रहे, अरब में हमारा आना जाना, दीगर हम इस्लामी मुल्कों में जाते हैं, अल्लामा साहब भी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, बल्कि वहाँ रहते हैं, इनसे पूछिए, ये वहाँ ख़वातीन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर की चीज़ें अपने माँ बाप से लेकर, हलाल तो है ना जी, हलाल तो है ना, दिया जा सकता है। नहीं, एक बात पहले कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी का सही तयन करना चाहिए, ठीक है, ये जिम्मे लगाना चाहिए खामद के, ठीक है, अगर वो इस काबिल है, अगर इस काबिल है कि अपना घर बसा सकता है, जरूरियात मुहैया कर सकता है, तो शादी करे, वगरना वो रोजे रखे। अब दूसरी बात जो है ना, दे सकता है, ये वो असल में ये मामला और है, आप जिस बुनियाद पर जहेज जिसको कहते हैं ना, उसका कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन बैसियत बाप, बल्कि बाप छोड़कर आप मामू हैं, आप अपनी भांजी को तोहफा नहीं दे सकते, आप अपनी पोती को बैसियत दादा नाना की हैसियत से, अपनी नवासी को, अपनी किसी खालाजाद बहन को, अपनी जनरल बात है, तो ये जो है वो जनरल बात है, तोहफा देना एक जनरल बात है। मैं अर्ज करता हूँ वो गिफ्ट के जो लफ्ज है ना, आप तोहफा देना चाहते हैं तो आप किसी भी अजीजा खातून को तोहफा दे सकते हैं, बेटी को भी दे सकते हैं, ये जनरल बात है शाह जी, लेकिन जहेज के नाम, जहेज को तोहफे के नाम पे देना और हलाल है कि हराम है, ये बता दीजिए किस चीज़ का। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सुन्नत ही नहीं मिलती है, हम इस सुन्नत को लेते हैं सैयदा के शादी से, वो सारा का सारा हम जब हदीस बुखारी की पेश करते हैं तो वो हम उसको उल्टा मतलब ले रहे होते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें दी, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, की जो है ना वो ज़रा बेच कर दी। जी जी जी, ज़रा बेच कर, तो इसका मतलब ये हुआ अली मुर्ज़ा खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के फर्द थे। इसका मतलब तो शाह जी ये हुआ ना कि एक चीज़ जो सुन्नत ही नहीं है उसको किसी तरह से भी उलमा जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इसको आप कल्चरली अडॉप्ट कर लो। उसकी वजह बिलाल भाई माजरत से एक छोटी सी बात करूं, अभी 2-3 जगह आपने फरमाया ना जर्नल उर्फ पाकिस्तान में दर हकीकत असल प्रॉब्लम ये है कि उर्फ के अंदर एक आम आदमी गिफ्ट देगा $50 या 1000 500, लेकिन बाप के ज़िम्मे उर्फ ने लगा दिया हुआ कि सारे का सारा तुमने देना। भाई एक चीज जो शाजी जो एक चीज जो क्राइम प्रमोट कर रही है, जो जिंदगी और मौत में, उस पे उलमाए किराम दरवाजा जब खोलेंगे तो मैं उस दरवाजे में से फिर हाथी भी गुजारूंगा। ये उलमा ने दरवाजा नहीं खोला है, ये उलमा की जिम्मेदारी, ये उलमा ने खोला है, ये आपके मुआशरे ने खोला है, ये उलमा ने इसके ऊपर फैसला। ये आलिम बोल रहे हैं, हमने हमेशा, मैं 5 लोगों के नाम अभी बता दूं जिन उलमा इकराम ने कराची से लेकर पेशावर तक टॉप रैंक उलमा इकराम ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि जनाब ये जहेज जो है ये गैर इस्लामी नहीं है, जबकि मैंने उनको यही मैंने उनको ये कहा कि हुजूर अक़दस ये जो हदीस सुना रहे हैं ये भी उलट है, और ये जो आप एक चीज़ को कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम इसके खिलाफ नहीं है, उन्होंने कहा जी लानत नहीं कहा जा सकता क्योंकि दी जा सकती है। वो एक चीज़ जो कि क्राइम प्रमोट कर रही है, मैं साकिब भाई को भी शामिल करूँ, साकिब भाई मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक हिंदू जो है वो पीले रंग के कपड़े पहनता है, मुझे आप कहेंगे कि आपने पीले रंग का जोड़ा इसलिए नहीं पहनना क्योंकि आप हिंदुओं से क्या कर रहे हैं, मुशाबहत। माशाल्लाह। अब एक आदमी हिंदुओं जैसी टिंड करा के शक्ल रख रहा है और तिलक लगा रहा है, आप मुझे क्या कहेंगे, मुशाबहत होगी। अब एक कल्चर के अंदर जब मुशाबहत है तो आप लोग इतने कमजोर क्यों हो गए, यहाँ पे क्यों नहीं कहते कि वो हराम है। आपको दें ना, जरा तसल्ली दें ना, हौसला दें, कहें कि जनाबी आली हमने निकाह नहीं पढ़ाना। आपके यहाँ जो शादियाँ होती हैं जहाँ पे कि वो अरबों रुपए की केटरिंग होती है, वहाँ पे जाते हैं उलमाए कराम और वहाँ पे जाके वो तस्वीरें भी बनाते हैं, निकाह भी पढ़ते हैं, आप इनकार कर देंगे, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, जैसे क़िबला आली मकाम सादात गिरामी कदर ने अपनी आरा का इजहार फरमाया। असल चीज़ ये है कि इस्लाम में जैसे शाह साहब ने फरमाया जहेज़ का तसव्वुर ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो मांग के लेना है डिमांड करके, ये हराम है। अगर लड़के वाले डिमांड करेंगे लड़की वालों से कि हमें जहेज़ दें, हराम है, जहेज़ दें, ये हराम है। ठीक है, मर्जी से दे दें तो हलाल है। नहीं मैं अर्ज करता हूं, तरीका मुख्तलिफ है। मुझे मौका देना, आपने सही उलमा वाली बात की है, मुझे मौका तो देना, मौका तो दे बात पूरा करने का। इंशाल्लाह बिल के आलिम है, आप भी आलिम है इंशाल्लाह। मैं अर्ज करता हूँ, ठीक है जी, लड़के वाले डिमांड करें तो स्ट्रेट अवे हराम है, ठीक हो गई। बाप को सुन, वालिदैन को इस्लाम ने बिल्कुल ये नहीं कहा, पाबंद नहीं किया कि वो बेटी को कुछ दे के ही रुखसत करें। अच्छा। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। मैं इस नज़रिए का कायल हूँ, जो बंदा अपनी बेटी आपको दे रहा है, अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है, अपना दिल दे रहा है, अपने घर की रहमत दे रहा है, अपनी आंखों का चैन दे रहा है, उस बंदे से कोई और तकाजा करना या कोई और उम्मीद रखना, अच्छा,
میں سمجھتا ہوں یہ بھی غیر انسانی ہے. اس کو غیر انسانی نہ کہیں, اس کو غیر شرعی کہیں. غیر شرعی جب آپ اس کو دین سے جوڑیں گے تو یہ سنت اچھا یہ نہیں ہے. جس طرف آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو تحفہ کے نام پہ دیا جا رہا ہے, تحفہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتا ہے انسان کی حیثیت کے مطابق. مثلا میری حیثیت ہے, میں اپنی بیٹی کو سنت میں سے تحفہ اٹھانا ہے, تسبیح اٹھاؤ سیدہ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میری جو حیثیت ہے مال کیوں لیتے ہیں؟ اس حیثیت سے بڑھ کر جو میں تحفہ دے رہا ہوں وہ تحفہ نہیں کہلائے گا, وہ جہیز ہی کہلائے گا, اور وہ دینا اب یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. نہیں, راستہ کھول دیا آپ نے. نہیں بالکل نہیں کھولا. حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے میری بات سنیں نا, ایک چیز یہ ہے کہ جو ضرورت کی سامان ہے, یہ حضرت علی پاک والی جو ہم مثال دیتے ہیں اس میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زیر پرورش تھے. تو اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زرہ از لائک یور عزت, سن لینا, آپ نے جا کے اپنی حفاظت بازار میں بیچ دی, انہی کی زرہ, اور پھر انہی سے کہا گیا کہ یہ چیزیں گھر میں لاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے, یہ لڑکے والوں کی, گھر جو ہے اس کا سامان جو ہے وہ لڑکے کے پاس پہلے سے ہونا چاہیے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, یہ قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ اگر تم یہ استطاعت نہیں رکھتے تو تم پھر روزے رکھو, پھر شادی کی طرف مت جاؤ. اگر تم نفقہ اٹھا سکتے ہو, گھر کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو, گھر سامان ضرورت کا لا سکتے ہو, پھر شادی کی طرف جاؤ. لہٰذا یہ ذمہ داری جو ہے یہ بالکل ہمیں اٹھانی ہے. دوسری طرف وہ چیز بھی سامنے رکھیں جس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تو اس کو مہر کے طور پہ آیتیں پڑھا دے. میں اس کو, اس کے پاس لوہے کا کڑا بھی نہیں تھا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں نے یہ جو بات ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, میں الحمدللہ اپنے ممبر پہ ہی کرتا ہوتا ہوں بات کہ جہیز کے خلاف, کہ جہیز جو ہے اس کو ختم کریں اپنے معاشرے میں, یہ ظلم. آپ حرام کہیں نا اس کو, پھر حرام جو ہے وہ جہیز حرام ہی ہے نا. جو میں نے کام میرے رسول نے نہیں کیا, سٹارٹ میں نے یہاں سے کیا کہ کیوں اپنی قوم میں لے کر آنا چاہتے ہیں, یہ راستہ کیوں نکالنا چاہتے ہیں. سٹارٹ ہی میں نے یہاں سے کیا کہ جو چیزیں آپ مانگ کے لے رہے ہیں, ڈیمانڈ کر کے لے رہے ہیں, وہ حرام ہے. یہ تو میں نے سٹارٹ یہاں سے کیا. جاتا ہوں واپس آ کے شاہ صاحب آپ سے بات شروع کروں گا. جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہ ہو, ہلکی بھی روایت نہ ہو یا ضعیف بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ, تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. تو ہم تو جہیز کو آج تک میں نے کبھی کوئی یہ قاعدہ ہی نہیں پڑھا کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ جہیز ایک بدعت ہے. ہم نے جو قاعدہ پڑھا تھا اس میں تھا جہیز ایک لعنت ہے. اب علماء کرام, اور یہ ریکارڈ پہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں, ہمارے پروگرام میں یہ کہہ چکا کہ جناب آپ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے. یہ علماء کرام کیا بٹے ہوئے ہیں, یا ہمارے علماء کرام کو ابھی سوشل سائنسز جو ہے وہ پڑھنے کی اور اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جوڑنے کی فہم کے لیے ابھی وقت چاہیے. واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے جناب کہ جہیز جو ہے وہ ایک لعنت ہے یا نہیں ہے. شاہ صاحب, نشہ حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن سگریٹ جو ہے وہ حلال ہے کیونکہ اس پہ فتویٰ نہیں آیا. نسوار جو ہے وہ حلال ہے کیونکہ بہت سے ہمارے علماء کرام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جب تک علماء کرام دو ٹوک فیصلہ ممبر پہ آج کے دور میں نہیں کریں گے, تب تک آپ راستے کھول رہے ہیں برائی کے لیے. بلال بھائی دیکھیے, بار بار آپ اسی طرف جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اشارہ فرما رہے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دین میری جیب سے نہیں نکلتا. میں نے استنباط کر کے جو کچھ پہلے سے موجود ہیں, حلال محمد یا حرام محمد, اس کو بیان کرنا ہے. ختم بات. میں یہاں تو ہونا کہ میری, ہاں میں کیا کروں گا, میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نا. اب گفٹ ہے فار ایگزامپل, میں کیسے اس کو حرام قرار دے دوں؟ نہیں دے سکتے. تو میں نے تو اس کو جائز کہنا. ایک بندہ کہتا ہے اچھا اسی طرح سے میں اور توجیہ کرتا ہوں, جیسے جنازے کی نماز کے پیسے لینا حرام ہے, لیکن نہیں لیتے لوگ. لیتے ہیں, کیسے لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ گفٹ ہے. وہ ہوتا وہی ہے, لیکن اب وہ نیت والے کا مجھے کیا پتا اس کی نیت کیا. یہ ساری ٹرمنالوجی چینج کر کے آپ نے بینکنگ نظام بھی چینج کر دیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا دفع ضرر کے طور پر آپ دیں, اور جناب جو ہے نا وہ مال مجہول اور مالک کے طور پر لیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کا حل کیا ہے؟ جی آپ بار بار علماء سے مانگیں گے نا, تو علماء کے پاس اس کا حل نہیں ہے. بھائی مانا کہ ہم کبھی بھی جا کر جو ہے نا اپنی طرف سے تھوڑی کہہ سکتے مجھے نہیں اچھا لگا یہ گفٹ ہے, میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. میں موسیقی کی ڈیفینیشن بیان کر سکتا ہوں. میں یہ نہیں کر سکتا کہ بیٹھ کر ہر قوال کو سنوں, ہر سنگر کو سنوں, پھر کہوں جی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. میں نے فارمولہ دے دیا, اس پر جو فارمولے کے مطابق حرام ہے وہ حرام ہے, جو حلال ہے حلال ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ حکمرانوں کی آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو جب چاہیں جیسا چاہیں قانون بنا سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کے خلاف ہے قانون ویسے نہیں, تو اصل میں تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. جیسے ون ڈش پہ قانون ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتا. قانون کی دھجیاں تو خود انہوں نے اڑانی ہوتی ہیں نا. جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیث عرض کی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان,
فرمایا کہ 4 الملوک والعلماء والتجار والعباد واما الملوک لان الملوک رعی الخلق اذا راعی ذئبا فمن یری الغنم. فرمایا اس لیے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ چرواہے کی مانند ہوتا ہے، اگر بھیڑیوں کا چرواہا خود بھیڑوں کا چرواہا خود بھیڑیا ہو تو بھیڑوں کو بچائے گا کون؟ اس لیے کہ اب بات معذرت کے ساتھ بات کیا ہے، علماء یہ کر سکتے ہیں کہ وہ بیان کرنے کے بعد خود اپنے عمل سے دنیا کو سیدھی لکیر دکھائیں کہ بھئی ایسے کرو، لیکن قانونی طور پر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن حکمران کر سکتے ہیں. اب اس بات کو امپلیمنٹ جو کیا تھا نا ڈاکٹر صاحب، وہ کیا تھا اسرار صاحب کا. مجھے یاد ہے اسرار صاحب کا آڈیٹوریم ہے، آپ کو پتہ بڑا مشہور. وہ آڈیٹوریم میں عام طور پہ نکاح پڑھایا کرتے تھے. جس وقت ان کو پتہ یہ چلتا تھا نا کہ بارات میں کھانا لڑکی والوں نے دینا ہے، وہ نکاح ہی نہیں پڑھاتے تھے. وہ خود پڑھ لیں گے نکاح، اگر نہیں پڑھائیں گے علماء تو نہیں پڑھاتے تھے. وہ اس ساری بارات کو اپنی آڈیٹوریم سے باہر نکال دیتے تھے کہ تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم لوگوں نے میرا اس بات کو نہیں مانا. جہیز کے خلاف، کھانے کے خلاف کہ دلہن کا ایک کام نہیں ہے، تم ولیمہ نکاح کرو، ولیمہ کرو، ولیمے پہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو. یہ سٹانس اگر اس ملک کے اندر اسرار احمد جیسے اللہ تعالیٰ نے کروڑ جنرل لے سکتے ہیں تو ہم آج موجودہ دور میں کیوں نہیں ہمارے علماء لے سکتے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا علماء کا، یقیناً وہ بھی علماء کا ہی ایک حصہ تھے نا. ڈاکٹر اسرار صاحب وہ ایک دائی تھے، مبلغ تھے، عالم تھے، خطیب تھے، وہ علماء کا حصہ تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کا کام ہے منکرات سے روکنا، کسی چیز کو حرام کہنا. یہ اللہ رسول کی اتھارٹی ہے، عام امتیوں کی اتھارٹی نہیں ہوتی. یہ صرف اختیار ان کے پاس ہے. اسی لعنت کسی چیز پہ کہنا یہ بھی حرام کی طرح ہے، اس کی اتھارٹی بھی اللہ رسول کے پاس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ، اللہ نے لعنت فرمائی، یعنی یہ اللہ کا حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. ہم نے تو آگے جیسے شاذی فرمایا ایک بات. تیسری بات جو ہے نا، بعض اوقات کسی چیز میں افراط و تفریط کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دین اسلام اعتدال والا اللہ نے دین دیا ہے. یہ بھی افراط و تفریط کی بات ہے کہ آپ کے پاس بارات آئی ہے. پہلے تو بات مجھے بتائیں، بارات کا تصور ہے اسلام میں کہ آپ جناب ایک بچے اور بچی کا نکاح ہے اور آپ 1000 بندے کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر سفر میں آتے ہیں. یہ دھند کے موسم میں کتنے حادثات ہو جاتے ہیں ایک بارات کے تو یہ خود بارات علماء کا قصور ہے نا جو کہتے ہیں کہ علنی ہونا چاہیے. ایجاب و قبول تو جناب علنی نہ بھی ہو تو نکاح تو ہو ہی جاتے ہیں. بارات جو ہے وہ خود ایک لمحہ سوچنے کی بات. چوتھی بات یہ ہے کہ جب ایک آپ کے پاس آپ کی بیٹی کے نکاح کے لیے آپ کے عزیز و اقارب لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے، حیدرآباد سے آ رہے ہیں، سکر سے آ رہے ہیں، تو اب آپ کے پاس بطور مہمان آ رہے ہیں، اب آپ ان کو کھانا نہ کھلائیں، یہ کہاں کا دین ہے؟ آپ میں میزبان ہیں، آپ کے پاس ان کا گناہ ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کا نکاح لینے آ رہے ہیں. یہ کوئی گناہ نہیں ہے ان کو کھانا کھلانا اس موقع پر. ہاں جو گناہ ہے اسراف کرنا، ان کے لیے اسراف کرنا، تبذیر کرنا، نمود و نمائش کرنا، اس سے اللہ نے منع کیا ہے. آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا اس سے کوئی منع نہیں کیا. علماء کرام کی یہ بھی ہے کہ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت سے زیادہ کریں، لیکن اگر آپ کی حیثیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ زیادہ کریں گے. اب میری حیثیت کم ہے تو میں کم کروں گا. تو آپ نے تو سوشل فیبرک کا دھجیاں اڑا کے رکھ دی نا اپنی اس تفسیر کے ساتھ. یہ نہیں سوچنا نہیں. اس میں یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تو آپ غربا، آپ کی بارات آئے گی بیٹی کی، وہ رہے گی پی سی میں، میرے پاس 2 کمروں کا گھر ہے، میں کہاں رکھوں گا؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے آپ کو اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کھانا بنا لیں اور بہت زیادہ ارینج کر لیں، تو آپ غربا کو کھلائیں، مساکین کو کھلائیں. کیوں نہیں کھلاتے آپ؟ ہم فارمولا دے سکتے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں بنایا تھا نا کہ آپ جب کسی کو کھلائیں گے غریب، سب کے لیے سوال ہے. بھٹو نے قانون بنایا تھا کہ اس سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتے، پھر ان سے غلطی کیا ہوئی؟ اگلا دور آیا تو علماء کرام کو اٹھا کے انہوں نے ایک بینچ دے دیا اور علماء کرام نے کہا کہ یہ قانون غلط ہے، جس کے پاس جتنی زمین ہے وہ رکھے. ختم ہوگی نا بات. جب قانون کوئی بناتا ہے تو جناب آپ توڑ دیتے ہیں پھر اس کو. علماء کا قصور نہیں ہے، علماء تھے نہیں. ابھی ون ڈش جو ہے، آپ مجھے بتلائیں کس عالم نے اس ون ڈش کی حمایت نہیں کی؟ کس عالم دین نے ون ڈش کی مخالفت میں کوئی فتویٰ دیا ہے؟ کوئی ایک فتویٰ مجھے خاموش. ہم نے تو حق میں خطبے دیے، اس کی تحسین کی، اچھا کام ہے. یہ ولیمے کی ون ڈش ہے کہ بارات کی ون ڈش ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا، اگر پہلی تو بات برات ہی غلط ہے نا، ہم تو اس چیز کے بھی حق میں نہیں ہیں، لیکن جو مہمان آتے ہیں نا ان کو کھانا کھلانا چاہیے.
بالکل اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں آپ لیکن اس کو جوڑنا برات سے نہیں چاہیے نا، آپ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق سادگی کے ساتھ کھانا کھلائیں. لیکن اس میں ون ڈش ہے نا، کہاں سے پھر شریعت میں نکلا ہے اس کی یہ ون ڈش کہاں سے نکلا ہے شریعت میں؟ ون ڈش سے واپس آتے ہیں اور اس میں بات کرتے ہیں ون ڈش کہاں سے نکلا ہی واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب سے خطرناک مجھے بات شاہ صاحب لگی نا وہ یہ کہ جو بھی اپنی حیثیت سے کر سکتا ہے وہ کرے. اگر میں امیر المومنین حضرت علی کا دیکھوں تو وہ اپنی بیٹی کے سامنے دودھ اور نمک پڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹا تم نے میرے سامنے زیادہ رکھ دیا. امیر المومنین کیا کہہ رہی ہیں؟ دودھ اور نمک میرے لیے زیادہ رکھ لیا. شہادت والی رات کی میں بات کر رہا ہوں. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ فیصل آباد میں 1 ارب روپے کی شادی کرتا ہے وہاں بھی علماء کرام جاتے ہیں. تو جب ہم یہ کھلا پن دے دیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو چاہیں آپ دے دیں تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کیا، ہم نے تشکیل کیا کیا معاشرے کو؟ بلال بھائی جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم علماء جو ہے نا وہ ایک فارمولہ دے سکتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. امپلیمنٹیشن کرنا اور کروانا وہ حکومت کا کام ہے. سٹانس لے سکتے ہیں، سٹانس جو ہے نا وہی ایک سٹانس کی حد تک نا. اب مثال کے طور پر ون ڈش، ٹھیک ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ون ڈش؟ یہ کہاں سے لے لیا؟ یہ کون سے اسلام میں، یہ کون سی شریعت میں؟ ابھی قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں تو کہاں سے آ گیا؟ اچھا آپ کہتے ہیں نہیں سادگی، تو سادگی کی آپ نے امپلیمنٹیشن جو ہے نا اس کی ڈیفینیٹ ون ڈش کیسے کر دی؟ حکومت کا ڈنڈا ہے نا، حکومت کی مرضی ہے، انہوں نے بیٹھ کر کے جی ون ڈش ہوگی. ان کو کہتے ہیں 2 ڈش، وہ 2 ڈش کر دیں گے. ان کی مرضی ہو 3 ڈش ہو، وہ سادگی 3 ڈش ہو جائے گی. تو یہاں پر سادگی کی جو ہے نا میں تعریف تو بیان کر سکتا ہوں. سادگی صرف یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میرا اپنا، دوسرا ہوتا ہے معاشرے کا. میرا یہ ہے کہ میری اتنی حیثیت ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ میں کسی کے جذبات کو تو ہرٹ نہیں کر رہا ہوں، میں معاشرے کے نظام کو تو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں، میں احساس کمتری تو پیدا نہیں کر رہا ہوں. ایک بڑی اچھی وقت ہے، ہم نے ایک وہ دور دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ حکومت نے ہر طرح کا کھانا جو تھا وہ بند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جناب 1 جوس کا ڈبہ، 1 چپس کا پیکٹ اور 1 سینڈوچ جو ہے وہ بند کر کے ڈبے میں ہر آنے والے کو دے سکتے ہیں. اس وقت ایک شادی جو تھی نا وہ 1000 آدمی بھی اگر آیا نا تو 50 روپے پر ہیڈ پڑتی تھی. اب آپ کو ایک شادی جو ہے وہ کم از کم 2,500 سے 3,000 روپے پڑتی ہے. تو قانون سازی ہو تو سکتی ہے نا. بہت اچھی بات ہے. الحکم علی الاکثر، اکثریت کی بنیاد پر نہ فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے اور ہمارے جو معاشرتی اقدار ہیں ان کا بھی یہی تقاضا ہے. اور میں سمجھتا اس وقت بھی کنہوں نے شور مچایا، گورنمنٹ کے اوپر کس نے پریشر ڈالا؟ ہماری عوام نے، ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے. لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب کم از کم 1 ڈش. اور 1 ڈش میں اب کیا ہے؟ 1 ڈش کا مطلب صرف یہ نہیں کہ 1 سالن اور 1 روٹی نہیں، اس میں پورا سسٹم ہے، اس میں پورا کھانا ہوتا ہے، پہلے اور بعد کا کئی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، ہر نوعیت کی 8-10 چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو پھر اس کو 1 ڈش کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مناسب چیز ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اس کی میں سمجھتا ہوں اپنی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ آپ 50 کو کھلا سکتے ہیں 50 کو بلا لیں، آپ 5,000 کھلا سکتے ہیں ولیمے میں تو بلا لیں. ایک جملہ آپ نے صرف بتانا ہے، امام علی کرم اللہ کا جو دسترخوان ہے نا جو بیٹا چلا رہا ہے اس میں 5 لاکھ لوگ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو کھا رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق وہ نمک کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ ڈسپیوٹ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق ہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ نہیں وہ حیثیت نہیں ہے، وہ تو فقر اختیاری ہے. تو کریں نا اختیار. اچھا دوسری چیز یہ ہے اس میں بہت اہم جو ہماری ساری ڈیبیٹ میں، وہ میں چاہ رہا ہوں 1 منٹ کا میسج چلا جائے. ہمارے ہاں نا ایک بڑی برائی، اس برائی کے جو پیچھے چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے نا اور پھر کل کو وراثت ڈسٹریبیوٹ ہونے کا ٹائم آتا ہے تو بھائی کہتے ہیں کہ آپ کو جہیز نہیں دیا. وہ جو اللہ نے رکھا ہے حق بیٹی کا وہ نہیں دینا اور اس کو آپ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ جہیز دے دیا، تو یہ بالکل جہیز آپ نے دیا نہیں دیا وہ میٹر نہیں کرتا. جو اللہ نے حق رکھا ہے بیٹی کا وراثت میں وہ آپ کسی بھی طرح سے نہیں مار سکتے، نہیں کھا سکتے، وہ آپ پابند ہے دینے کے. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر پرابلم کیا ہے، آپ نے مثال دی نا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی. پرابلم سارے یہاں پر یہ ہے کہ جو عوام کو کھلانا وہ خود کھا رہے ہیں اور جو خود کھانا چاہیے وہ عوام کو کھلا رہے ہیں. بہت کیا بات کی ہے، کیا بات کی ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا لیکن آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر احمد طریق اختر صاحب، ان کے ہاں شادی تھی اور شادی میں 3-4 ہزار لوگ جو تھے وہ آئے ہوئے تھے اور ان کو پتہ چلا کہ وہ جو بچی ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ سب کے پاس گئے، دیگوں کے وہاں پہ محلے بھرے پڑے تھے. آپ بچی کے پاس گئے، انہوں نے کہا تو بیاہ نہیں کرنا چاہتی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بیاہ کرنا چاہتی. انہوں نے کہا کیوں پھر تو بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا پریشر بڑا میرے ماں پیو تے. انہوں نے کہا تو میرے نال چل، ایتھوں اٹھ،
تو انہیں کیا پھر لوکاں دا کی بنے گیا, انہیں کیا جنہ آلو گوشت بنے نا لوکی کھا کے چلے جان کے اینا دا کنسرن نہیں گا تیرا. وہ باپ اس معاشرے میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اپنی بیٹی کے لیے سٹانس لے سکے. ایک بات. دوسری بات یہ, اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا کہ جو ہم نے ایک قد لگا دیا ہے نا, یعنی کہ لمیٹیشن لگا دیا ہے کہ لڑکا کمانے کے قابل ہوگا تو بات ہوگی. ارے بھائی یہ بھی غیر اسلامی ہے. میرے باپ نے 10 سال مجھے پالا ہے, میں تو تنخواہ ہی نہیں لے رہا تھا. تو وہ لوگ جو نہیں پہنچ سکتے اس لیول تک, کیا وہ گناہ کریں یا وہ شادی کریں, آپ معاشرے کے اندر صحیح ڈائریکشن جب تک نہیں دیں گے, اور یہ ذمہ میں 100% سمجھتا ہوں صرف ممبر کا ہے.